वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि सुबह वतन का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज़, दारुस्सलाम इंटरनेशनल और अत्तैबा इंटरनेशनल का। एक लाइव कॉलर हैं, पहले उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बदर साहब इस्लामाबाद से कॉल कर रहे हैं। शुक्रिया आपने कॉल की। फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था कि हमारा स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है जी। तो हमारे पास मुख्तलिफ कंपनीज के परचेजर्स आते हैं। ओके। तो वो कहते हैं कि आप हमें या तो ब्लैंक बिल दें या फिर यह है कि आप उससे जो एक्चुअल प्राइस है उसकी पुर्जे की पार्ट्स की उससे ज़्यादा जो है ना आप हमें बिल बना के दें। जी। तो क्या इस तरह शरई तौर पर जायज़ है? और इसके साथ ही दूसरी सूरत यह भी होती है कि अगर कोई शख्स किसी कस्टमर को लेके आया है और वो ये कहता है कि जो आपकी एक्चुअल प्राइस है आपने कस्टमर के सामने उससे ज़्यादा बतानी है और वो जो ऊपर का जो पैसे होंगे वो मुझे देने हैं, तो इसमें रहनुमाई करें कि ये इस तरीके से क्या जायज़ है या नहीं? जी ठीक है बदर साहब, आपने कॉल की, सवाल पूछने का शुक्रिया। मैं भी जवाब लेता हूँ। सर फरमाइएगा। ये तो सरी धोखा, हाँ जी, फ्रॉड और झूठ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत के अंदर झूठ बोलने, धोखा देने, फ्रॉड करने से मना किया है। आपने तो ताजरों को स्पेशल नसीहत की है कि ताजरों तुम्हारी तजारत के दौरान तुम झूठ भी बोलते हो, कस्में भी उठाते हो, तो सदका खैरात भी किया करो। अल्लाह। और फरमाया कि अलबय्यान बिलखियार मालम यतफर्रका, कि ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों को इख्तियार है कि वो चीज़ ख़रीद ले या वापस कर दे, दोनों को ही, दुकानदार को भी और गाहक को भी। और फरमाया अगर इन सदका व बैना बूरिका लहुमा फ़ी बैहिमा, अगर वो दोनों ही सच बोलें और चीज़ की जो क्वालिटी है उसके मुताबिक ही बातचीत करें तो दोनों की बै में अल्लाह बरकत डाल देगा। व इन कज़बा व कतमा, जी। और अगर वो झूठ बोलते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, कोई वो चीज़ें छुपा लेते हैं जो बतानी चाहिए थी, खामियां नहीं बताते, स्टिकर लगा के बेच लिया, कुछ भी आप छुपा लिया किसी तरीके से भी, तो दोनों की बै से बरकत उड़ जाती है। तो यहाँ तो मामला सरी झूठ का है कि परचेज़र फैक्ट्री से आया है, फैक्ट्री का मुलाजम है, वहाँ से तनख्वाह लेता है और उस तनख्वाह के इवज़ वो काम कर रहा है और दुकानदार को भी बेईमान बनाने की कोशिश कर रहा है। उसको कहता है कि बिल मुझे ज़ायद बना दो जी। अब दुकानदार ये सोचता है कि ये मेरा परचेज़र है, मेरे पास गाहक आया है, अगर मैं इसको इस तरह बिल ना दूंगा तो ये नहीं आएगा, ये किसी और के पास चला जाएगा। तो भाई झूठ से हराम कमाने की बजाय हलाल से थोड़ा कमा लें, वो वैसे बरकत होगा। तो इस शख्स को बिल ज़ायद बना के देना, इसको कीमत पर ज़ायद लगा के देना बिल्कुल भी दुकानदार के लिए जायज़ और हलाल नहीं है। और दूसरी सूरत, जो कस्टमर लेके आता है, अब कस्टमर को नहीं पता, वो समझ रहा है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा खैर खा है, मेरे साथ जा रहा है, और वो दुकानदार को पहले से कहा होता है कि इसको इतनी कीमत ज़्यादा लगा देना, बाद में वो मुझे दे देना। तो ये भी धोखा है, ये भी फ्रॉड है जी। तो ये भी जायज़ नहीं है, ये भी हराम है और हलाल कमाई का ज़रिया नहीं है। अच्छा बड़ी से मैं चाहूँगा इसको थोड़ा मज़ीद एलैबोरेट कर दें, मौका बन गया इस गुफ्तगू का। ऐसे चंद टके जो हराम, दो नंबरी, फ्रॉड, चीट करके, गलत बयानी करके कमाए जाए, वो कहाँ लगते हैं और वो क्या होता है उनसे? अल्लाह अकबर। वो आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाएगी, उस पर लग जाएंगे। वो आपको कोई अल्लाह ना करे वह बीमारी आ जाती है, घर जाते हैं तो बच्चा बीमार पड़ा होता है, तो बज़ाहिर आपकी जेब फूली होती है कि मैं आज बड़ी दिहाड़ी लगा के आया हूँ, और जाते ही वो डॉक्टर को देनी पड़ जाती है। कुछ ही अरसे में सांस भी फूल जाती है फिर आपकी। तो वो मुख्तलिफ हिलों से वो निकल जाता है हराम का माल, उसमें बरकत नहीं होती। बरकत ये है कि आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, आपकी हलाल कमाई आपके किसी अच्छे काम पे लगे, और जो बेबरकती कमाई है वो इसी तरह जिस तरह तेज़ी से आई थी उसी तरह तेज़ी से उड़ जाती है। तो इस तरह हराम कमाई में बरकत भी नहीं है, खैर भी नहीं है, और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी भी है, गुनाहगार भी हैं, आखिरत भी बर्बाद हो रही है। दुनिया तो हो ही रही है, आखिरत भी बर्बाद हो रही है, तो इससे बचना चाहिए। ठीक है, एक और लाइव कॉलर हैं जी, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गजाला साहिबा लाहौर से कॉल कर रही हैं। शुक्रिया मेरी बहन, आपने कॉल की। फरमाइए क्या पूछेंगी? सर मैंने मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि जब हम लोग नमाज के लिए पढ़ते हैं, जो करात करते हैं, वो कहते हैं जी फरिश्ते हमारे मुंह के पास आके वो करात सुनते हैं। बंदे को पाक साहब या मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए,
ایک ہارٹ پیشنٹ ہے یا بی پی پیشنٹ ہے، وہ میڈیسن کے طور پر لہسن یا ادرک کا استعمال وہ کرتے ہیں جی منہ میں، مطلب لاچی رکھ لی، سونف، اس کے باوجود بھی جب ڈکار آتا ہے تو ان چیزوں کی اسمیل منہ سے آتی ہے. جی اس کے بارے میں کیا مفتی صاحب کہیں گے کہ وہ میڈیسن کے طور پہ جاری رکھیں یا اسے بند کر دیں؟ ٹھیک ہے جی، میں ابھی جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رات کو مسلمان تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو چاہیے مسواک وغیرہ کر کے اچھی طرح منہ صاف کر کے تو پھر قرات کرے. آپ نے فرمایا جو کچھ مومن پڑھتا ہے نا وہ ایک نورانی فرشتے کے ڈائریکٹ منہ میں داخل ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں جاتا ہے جو کچھ آپ پڑھتے ہیں. تو اس لیے منہ کی صفائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک سے شروع کرتے تھے. جی مسواک کرنے کے بعد وضو کرتے تھے اور پھر آپ نماز شروع کرتے تھے. تو اسی طرح آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، قربان جائیں امت کے لیے شفقت ہی شفقت ہر معاملے میں، کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے تو میں ان کو حکم دوں کہ ہر نماز کے وقت یہ مسواک کیا کریں. تو منہ کی صفائی یہ حد ضروری ہے. وہ فرشتے جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، وہ جو نماز میں آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہیں جماعت میں ان کے لیے بھی، تو جو خواتین گھر میں پڑھ رہی ہیں ان کی بھی اللہ کے جو تلاوت کریں گی وہ فرشتہ سن رہا ہے نا، تو اس کے لیے منہ کی صفائی حد ضروری ہے. بطور علاج اگر وہ بیماری کی وجہ سے لہسن یا کوئی ادرک وغیرہ کھاتی ہیں تو وہ نمازوں کے اوقات سے آگے پیچھے کر کے کھائیں تاکہ وہ نماز کے وقت تک ہضم ہو جائے اور اس کی اسمیل وغیرہ ختم ہو جائے. یا پھر اس کو کھانے کے بعد جیسے وہ کہہ رہے ہیں لاچی بھی رکھ لیتی ہیں منہ میں، تو لاچی رکھ کے منہ کی صفائی کر لیں یا برش کر لیں یا کوئی میٹھی چیز کھا لیں، کوئی چیز کھا لیں جس سے وہ اسمیل ختم ہو جائے. تو اس طرح اہتمام تو بہرحال ان کو بھی کرنا چاہیے. تو جو علاج ہے وہ ہم نہیں کہتے کہ علاج چھوڑ دیں، علاج تو ضروری ہے لیکن اس کی ٹائمنگ کو اس طرح کر لیں کہ نماز کے وقت کے قریب اس کو نہ استعمال کریں تاکہ منہ صاف رہے، اور نماز کے وقت منہ صاف کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، اگلا کویشچن ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. ریٹن میں ہمیں موصول کالر ہے آئی گیس ایک اور. ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. محمد زاہد صاحب گوجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. راوی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی محمد زاہد صاحب، آپ نا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. اگر ٹی وی کی آواز آتی رہے گی تو پھر آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ کیا کرنا ہے. تو جلدی سے کسی بچے کو کہیں یا خود ریموٹ پکڑ کے بند کر دیں ٹی وی کی آواز، اور پھر یہ آپ کو کلپ بعد میں مل بھی جائے گا، پھر تسلی سے سنیے گا. اب پوچھیے. جی نظامی صاحب، یہ نا ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہوئے ہیں، نہ گھر میں کوئی برکت ہے، ٹھیک ہے، تو بیماری ختم نہیں ہو رہی، غربت ختم نہیں ہو رہی، بہت محنت بھی کرتے ہیں، گھر میں سب نماز تہجد گزار ہیں، ٹھیک ہے. جی یہ 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں. جی ایک بھائی کی شادی کی ہے، اس میں بھی جو ہے نچاکی چل رہی ہے. والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی شریف پابندی ہیں، پوری شریعت پہ پابند ہیں. مدرسے بھی جاتی ہیں، مدرسہ پڑھتی ہیں. جی دونوں بہنیں جو ہیں وہ حدیثیں پڑھ رہی ہیں جو ہے نا، لیکن ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا کوئی حسد ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی کینہ رکھا ہوا ہے یا کوئی ہمارے پاس جادو کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی ایسا بتائیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحمت کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے. شکریہ آپ نے کال کی. میں سر سے بھی گزارش کرتا ہوں. بڑی صاحب فرمائیے اس بارے میں. جی 2 طرح کے حالات ہوتے ہیں. جی ایک تو وہ جو اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. ایک ہے کہ بندہ خود بھی اللہ کا فرما بردار ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود حالات تبدیل نہیں ہو رہے، تو پھر میرے بھائی تھوڑا سا صبر کر لیں. اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اللہ رب العزت کہتے ہیں 2 تنگیاں، 1 تنگی اور 2 آسانیاں میں دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہر بندے کی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے ہم ضرور امتحان لیتے ہیں اپنے نیک بندوں کا. جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کا امتحان تھوڑا سخت ہوتا ہے. تو اس امتحان میں آپ نے صبر سے گزارا کر لینا تھوڑا عرصہ. تو اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے 2 آسانیاں، 2 رحمتیں انشاءاللہ آپ کے لیے آئیں گی. تو اللہ اپنے نیک بندوں
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سردار۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی بھی پوری زندگی 3 دن تک مسلسل آپ کے گھر میں جو کی روٹی نہیں پکی ہے۔ ایک ٹائم دودھ، ایک ٹائم کبھی کھجور، کبھی پانی، تو اس طرح سے گزارا ہوتا رہا ہے۔ تو آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، مزید بڑھتی ہیں، اور اللہ اپنے مومنوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فامثل، سب سے سخت امتحان اللہ اپنے نبیوں کا لیتا ہے، پھر جتنا درجہ بدرجہ مومن ہوں، ایمان میں مضبوط ہوں، اتنا امتحان ان کا سخت ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انشاءاللہ آپ امید رکھ کے تو جب نیکیاں کرتے ہیں وہ جاری رکھیں۔ اور یہ جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا نا کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے یہ کر، وہ اس طرف مت جائیں، خدا رہا اس طرف مت جائیں، ورنہ آپ بزنس مینوں کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر وہ بزنس کریں گے آپ سے، اور آپ جو کما رہے ہیں پھر ادھر جانا شروع۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، تو بس انشاءاللہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے ہمارا، اس امتحان میں آپ پاس ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کتنی آتی ہیں انشاءاللہ۔ میں ایک لائن یہ بھی ایڈ کروں آپ کی اجازت سے کہ آپ اس لائن میں لگے رہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کی رحمت ملتی ہی ملتی ہے، یقیناً ملتی ہے، تو آپ کی باری بھی آ جائے گی، بس تھوڑی سی ہمت اور چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور لائیو کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ آسمہ صاحبہ قصور سے کال کر رہی ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شکریہ آپ نے کال کی، پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے ہسبینڈ رات کو پیسے رکھتے ہیں، گن کے پورے ہوتے ہیں، تو لیکن صبح جب گنتے ہیں تو ان میں سے کم ہوتے ہیں۔ پیسے رات کو پورے ہوتے ہیں، دن میں کم ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی جی۔ وہ پیسے آپ کہاں رکھتی ہیں؟ یہ کافی دن سے نا ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، میں تو ویسے بٹی صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں، لیکن آپ کیمرہ لگوا لیں پیسوں کے اوپر، پتہ چلیے گا پیسے کدھر بھاگتے ہیں۔ اینی وے جی، میں ابھی جواب لیتا ہوں جی آپ کی بات۔ بٹی یہ ہے کہ بہن جی آپ اپنے پیسوں کو گننے کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے، یس بالکل، پھر والیٹ کو بند کر کے، پھر یا اگر لاکر میں رکھے ہیں تو لاک لگا کے رکھیں اور آیت الکرسی پڑھ کے رکھیں، بسم اللہ پڑھ کے اس لاکر کو بند کر دیں، انشاءاللہ نہیں گم ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور اپنے کسی ایک کمرے میں لیپ ٹاپ پر، موبائل پر سورہ بقرہ کی تلاوت ہر روز لگا دیا کریں جی۔ کسی بھی اچھے قاری کی خوبصورت آواز میں ایک دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کے گھر میں چل جائے روزانہ، تو اس کو ایک عرصہ تک، جب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا، آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے بڑی سے پیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں، بلکہ سونا تک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو جن ہیں شرارتیں کرتے ہیں، عموماً جس جگہ پر پہلے جن رہتے ہوں پھر آپ نے وہاں مکان بنا لی تو ان کو تکلیف تو ہوگی نا کہ یہ ہماری جگہ پہ آ گئے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کو بگانے کے لیے بہترین وظیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے سورہ بقرہ۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان رک ہی نہیں سکتا، بھاگ جائے گا۔ تو یہ شیاطین اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مومنوں کو پریشان کرنے کے لیے، تو یہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگانی شروع کر دیں روزانہ، ایک دفعہ ساری صورت پڑھی جائے تو پھر بند کر دیں، تو کچھ عرصہ تک یہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ جو شیطانی حرکت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اور وہ جو شیطان خود بتا گیا تھا کہ آپ یہ پڑھ لیں تو آیت الکرسی پڑھ کے بارے میں پیسے کو اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے پھر رکھیں۔ اچھا، میں نے اس کوسچن کو بڑا لائٹ لیا تھا، میں نے دنیاوی طور پہ کہہ دیا کہ کیمرہ لگا لے، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ لے جی، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی تو ہم اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں پرسنلی، لیکن جو بھٹی صاحب نے کہا ہے وہ آپ کو ضرور عمل کرنا چاہیے، آپ کے پیسے پھر کم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے جی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بریک پہ جانا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری محمد ندیم ربانی صاحب، آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ، بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا بھی، جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ماشاءاللہ، اور پڑھتے بھی کیا ہیں آپ یہ بھی دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے۔ ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ تو آج بریک لمبی ہے یا آج ملاقات ہے؟ آج ملاقات ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ چھوٹا سا بریک میں نے ان سے بھی لیا، پروگرام کے بعد بھٹی صاحب سے مزید کچھ باتیں بھی ہم نے سیکھنی ہیں کر کے، ان کے بارے میں ہم یقیناً جانیں گے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، صوبہ وطن کے لیے تعاون حاصل ہے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز، دارالسلام انٹرنیشنل اور ارتھ طیبہ انٹرنیشنل کا۔ ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔